अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं सलमा कौसर। इंतहाई अहम फैसला जो एक्सपेक्टेड था आज आ गया और फैसला कल महफूज किया गया था। 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया आज खुद नोटिस केस से मुतालिक, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। 90 रोज़ के अंदर ये इंतखाबात कराना होंगे और ये जो फैसला कल महफूज हुआ था इंतहाई अहम था। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला, इसमें 2 जजेस का इख्तलाफी नोट भी है जो कि इस फैसले का हिस्सा है। इख्तलाफी नोट लिखा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और उन्होंने कहा कि जो दरखास्तें थी इनके काबिल समाअत होने पे इन 2 जजेस ने एतराज़ किया है। आज इस फैसले के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने कहा कि बतौर वकील वो ये समझते हैं कि ये जो फैसला था, ये 4 जजेस ने इंतखाबात से मुतालिक इसमें दरखास्तें मुस्तरद की हैं और 3 जजेस ने इनको काबिल समाअत करार दिया है। यानी उनकी नज़र में ये 4-3 के रेशो से फैसला था, जो कि उन्होंने बतौर वकील कहा, बतौर वज़ीर कानून नहीं कहा। तो इस पर भी हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि सूरत हाल क्या है और इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा और क्या 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना मुमकिन होगा। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये हुक्म दिया गया है कि आइनी मुद्दत के अंदर मुआवनत फराहम की जाए कि ये इंतखाबात मुमकिन हो सकें। हर तरह से जितनी भी इसकी ज़रूरियात हैं, जितनी भी मुतल्लिका चीज़ें हैं, उनको देखा जाए और हर सूरत इसको यकीनी बनाया जाए, हर तरह की फैसिलिटेशन। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी करने के बाद सदर को जो है वो मुमकिन नियरेस्ट जो डेट होगी वो सजेस्ट करेगा और उसके बाद इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। बजट के मामला, सिक्योरिटी के मामला, पॉसिबिलिटीज़ को देखना, इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारा नहायत कॉम्पिटेंट पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हुमायूं खान साहब कार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही तशरीफ़ रखते हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और कुछ ही देर में हमें कुमर दिलशाद साहब भी ज्वाइन करेंगे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और बैरिस्टर हुमायूं सरफराज चट्टा साहब माहिर कानून हैं, वो भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कुमर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज जो बेंच का फैसला आया है, इसकी आईनी हैसियत और कानूनी हैसियत भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट भी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की है उसके मुताबिक वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात करके इलेक्शन की डेट मुकर्रर करेंगे। सही। और इसके साथ ये भी होगा कि कल इलेक्शन पाकिस्तान का बड़ा अहम इजलास हो रहा है, उसमें वो आइंदा जो शेड्यूल जारी करेंगे उसके बारे में शेड्यूल तैयार करने के बाद वो करंट पाकिस्तान से मुशावरत करके शेड्यूल जारी कर देंगे। अब इसमें कोई रास्ता निकला नहीं, अब इंतखाबात होने हैं तो देगा, अब रमजान में के बाद देते हैं, ईद के बाद देते हैं, ये सारी बात सदर पाकिस्तान की मुशावरत तारीख हो जाएगी और इस 90 दिन की जो है इलेक्शन तक ऐसे अगर हालात डेट सर, आपकी आवाज़ को हम कोशिश करते हैं कि मुकम्मल तौर पे हमें पहुंच सके कि वजूहात की बिना पे हमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन का सामना है, कोशिश करेंगे इसको फिक्स करें और इसकी मुमकिनात पे भी बात करेंगे कि 90 रोज़ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि 1.5 माह का वक्त तकरीबन गुजर चुका है और 1.5 माह भी बाकी है। हुमायूं खान साहब, ये जो बकिया टाइम है 1.5 माह तकरीबन, पंजाब असम्बली की तहलील से लेके अभी तक अगर हम लोग इसको देखें कि जो वक्त बचा है, इसके अंदर मुमकिनात क्या है? इलेक्शन का इनेकाद, उसकी सिक्योरिटी मामला देखना और फिर बजट सबसे इम्पोर्टेंट इशू, क्या बजट मैनेज हो पाएगा? देखें सलमा, ये लीगल चीज़ के ऊपर मैं कोई इसलिए गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि फाजिल अदालत ने ये फ़ैसला किया और उसके ऊपर भी बहुत सारे जो हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट हैं, अपोजिशन के और गवर्नमेंट के, सब ने अपनी अपनी राय दी है और यही कहा है कि ये 7-4 का फैसला था, 7-3 का फैसला था और 2 या 3 का था और फिगर्स जो है वो हर कोई अपनी, पीटीआई कहती है मुत्तफिका फैसला था, पीटीआई मुत्तफिका कह रही है। अच्छा, इसमें बड़े मज़े की बात ये है कि जो मैं आपसे जब हम गुफ्तगू कर रहे थे पिछले चंद दिनों में भी और उससे पिछले चंद हफ्तों में भी, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि यहाँ पे किया क्या जाए। अब इस फैसले ने किया क्या? देखिए, हम अदालत की कार्रवाई के ऊपर कोई तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन फैसले के ऊपर अपनी एक राय दे सकते हैं। वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है और अल्लाह करेगा कि वो सही हो और उसको जो है वो जजेस जो है उसको एक्सेप्ट भी कर ले और हमें जो है कंटेम्प्ट में ना लें। हैविंग सेड दैट, आप अगर इस फैसले को एज इट इज़ ले लें
تو 2 اسمبلیوں میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کرائیں، جو کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کرانے چاہیے، لیکن آئین کے اندر یہ بھی ہے کہ کون کون سی کیویٹس ہو سکتی ہیں جس میں یہ نہیں کرائے جا سکتے، جس میں اکنامک سچویشن، پاکستان کی اکنامک سچویشن دیکھیں. میں ہر دفعہ جب آپ کے ساتھ پروگرام میں جتنی دفعہ بھی آیا اور اس کے پہلے بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی اس چیز کی اب متحمل نہیں ہے کہ ہم ان ایکسپیریمنٹس کا حصہ بنیں. ہمیں آئی ایم ایف کا $1.1 بلین کا وہ پیکیج جو عمران خان کی حکومت نے کیا تھا آج سے 1 سال 4 مہینے پہلے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے، لیکن جب نئی حکومت آئی اتنے بڑے مسائل اس کے اندر تھے لیکن انہوں نے نہیں کیے، اور پھر اس حکومت کے اوپر وہ بوجھ پڑنا بھی چاہیے کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے آگے کیسے بڑھا جائے. اب آپ نے الیکشن کا کہا، اب 2 اسمبلیوں کے اندر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، کوئی بھی جیت جائے، اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے پروونشل اسمبلی کے اندر، تو انہوں نے جو ہے نا یقین نہیں کرنا کہ فیڈرل الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. اگر فیڈرل الیکشن ہو جاتے ہیں تو باقی جماعتوں نے اعتراض کرنا ہے. یہ بیسیکلی ہمارا ایک کرائٹیریا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ایسا معاملہ ہے کہ اب صورتحال اس جگہ پہ پھنس چکی ہے کہ ملک کو اکنامک سٹرینگولیشن سے بچانے کے لیے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے. پرٹیکولرلی جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے، مجھے ان سے بھی اعتراض نہیں ہے، بائی دا وے وہ ایک بڑی جماعت ہے اور ان کی اپوزیشن کے اندر ایک عزت بھی ہے اور لوگ ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ملک کے ویژن کے، جو ملک کو بچانے کا ویژن ہے، اس کا وہ حصہ نہیں. اور یہ میں کھل کے کہوں گا، مطلب مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، لیکن اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف اپنا جو ہے، اور پرٹیکولرلی پی ٹی آئی نہیں، عمران خان صاحب جو ہیں اپنا وہ پوسٹل ایڈریس چینج کرنا چاہ رہے ہیں، جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں پوسٹل ایڈریس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہو. مطلب آپ جو مرضی لے لیں، پچھلے 1 سال کی پوری ان کی سیاست کو لے لیں، وہ صرف پوسٹل ایڈریس چینج کرنے کا معاملہ ہے، ادروائز کوئی نہیں. لیکن دیکھیں آج وہ خوش ہوئے، انہوں نے اپنی جیل بھرو تحریک بھی ختم کر دی ہے. اچھا، سیکیورٹی ایشوز جو کے پی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کے انعقاد کی بات ہوتی ہے. میں صافی صاحب کو کامنٹ لوں گی، لیکن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنور صاحب، سب سے پہلے تو ایک ابہام کو دور کرنا ضروری ہے، جو کہ میرے ذہن میں بھی ہے، میرے جیسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، کہ پی ٹی آئی کہتی ہے یہ متفقہ فیصلہ تھا، وزیر قانون کہتے ہیں یہ 4-3 کے ریشو سے تھا. مختلف قسم کی آراء ہم سن رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس فیصلے کا ریشو کیا تھا؟ کس طرح سے ہم اس کو پرسیو کریں، یا ایک عام آدمی اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرے کہ 4 ججز نے ناقابل سماعت قرار دیا درخواستوں کو، یا 2 ججز نے ناقابل سماعت قرار دیا؟ اس میں سب سے بڑی بات جو آ رہا ہے آج کے ججمنٹ کے بعد، جو ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے تو اپنے تمام تحفظات کا اظہار کیا تھا. نظام مردم شماری کا بھی بہت بڑا اہم معاملہ ہے، اور آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت مردم شماری کے حتمی رزلٹ آنے کے بعد حلقہ بندی کی جائے گی، تب اس پر الیکشن ہوگا. اور یہ جو 2017 کی جو مردم شماری تھی، اس کی بنیاد پر 2018 کے الیکشن ہو گئے تھے. آئندہ کے الیکشن بھی لکھا گیا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی. اب چونکہ درمیان میں ایمرجنسی آ گئی اور اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، بیچ میں اسمبلیاں تحلیل، تو یہ معاملہ ابھی سینسس بھی چل رہا ہے. رشید صافی صاحب، خیبر پختونخوا میں اسپیسیفکلی، کیونکہ وہاں پہ جو معاملات ہیں، امور ہیں، ان کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور ڈائنامکس کو کوئی آپ سے بہتر نہیں جان سکتا، آپ کا خود تعلق کے پی سے ہے. تو وہاں پہ اس صورتحال میں کیا انتخابات کرانا ممکن ہے؟ وقت کم بچا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. دیکھیے، یہ آپ کے سوال کے ایک حصے سے تو میں متفق نہیں ہوں. پختونخوا کے سیاست کو اور وہاں کے حالات کو مجھ سے سمجھنے والے اور دیکھنے والے بہت سارے اور بھی جرنلسٹ موجود ہیں. سر آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اچھا چلے، تھینک یو. خیبر پختونخوا کی زمینی حقائق، اگر آپ مجھ سے ان کی وہاں کے امن و امان کی صورتحال کا کے تناظر میں سوال ہے، تو واقعی وہاں پہ سیکیورٹی کنسرن بہت زیادہ ہے، اسپیشلی جب پشاور کے ریڈ زون کو اٹیک کر کے، یعنی جو پولیس لائن کا جو افسوسناک واقعہ ہے، اے پی ایس کے بعد اس کو دہشت گردی کا بہت بڑا خوفناک حادثہ قرار دیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد تو واقعی سیکیورٹی، جی واقعات تو چھوٹے موٹے تو بہت سارے ہو رہے ہیں، لیکن میں بڑے واقعات کی جس کی بنیاد پہ آپ اس قسم کا ایک اہم پروسیس جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن وہاں پہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، میری ذاتی رائے میں تو ہونے چاہیے، کیونکہ
حالات چاہے جیسے بھی ہو، اگر آپ الیکشن کا التوا اس بنیاد پہ التوا میں جائیں گے کہ سیکیورٹی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ایک قسم سے آپ شدت پسندوں کے سامنے ایک جمہوری عمل کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ حکومت نے، الیکشن کمیشن نے، نگران سیٹ اپ نے یا گورنرز نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن ہی نہیں کروا رہے ہیں۔ صحیح بات ٹائمنگ پہ ہے، بات جو وصول کی ہو رہی ہے، یہاں پہ بات وسائل کی ہو رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن میں ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے سے قبل بھی آئی ایم ایف نے پاکستان پہ قدغنیں لگائی ہے، مختلف ٹیرپس، بجلی کی قیمتیں پاکستان کو بڑھانی پڑ رہی ہے، اس کے علاوہ 3-4 اور شرائط جو ہے، ڈالر کے ریٹ کو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جو ہے فیکس کروانے کی جو شرط عائد کی گئی، یہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تب اتنے سخت شرائط کے ساتھ آئی ایم ایف پاکستان کے سامنے آیا تھا۔ آج ایک دفعہ پھر پاکستان مالی اور معاشی مشکلات کا شکار ہے، دنیا بھر میں ریسیشن کا ایک ماحول ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی ایک کافی مسئلہ ہے جو سیلاب کی وجہ سے ہماری اکانومی کو جو نقصان پہنچا، اور اس سے بڑھ کے جو سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے معاشی فرنٹ پہ۔ تو یہ تمام سیناریو کو اگر ہم اس کو اگر بنیاد بنا کے دیکھیں تو مشکل صورتحال ہے الیکشن کمیشن کے لیے، کیونکہ مجاز اتھارٹی اس وقت جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب کے حوالے سے صدر مملکت کے ساتھ مشاورت مکمل کر کے 90 دن کے اندر انتخابات کا شیڈول اناؤنس کرے، اور کے پی میں گورنر کے ساتھ مشاورت کر کے 90 دن کے اندر انتخابی عمل کو مکمل کرے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا آج بھی ایک اجلاس ہوا ہے، ان کا جو آفیشل رد عمل آئے گا کہ آیا وہ اس قابل ہے، الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار ہے کہ 90 دن کے اندر کی جو ڈیڈ لائن عدالت نے دی ہے اس کے اندر انتخابات کروانا ممکن ہے۔ یہ سیکیورٹی ایشو، یہ فائنانشل ایشو، یہ بات کی بات ہے، پہلے تو قانونی مسائل کو طے کرنا ہے۔ ڈیجیٹل مردم شماری کا پاکستان میں آج ہی آغاز ہوا ہے، جو تمام سیاسی جماعتوں کا، جو بڑی سیاسی جماعتوں کا ایک مطالبہ تھا۔ جب آپ کی مردم شماری کمپلیٹ نہیں ہے، جب آپ کی مردم شماری ہوگی اس کے بعد ہی آپ کی نئی حلقہ بندیاں قائم ہوں گی، اس کے تحت الیکشن کمیشن اپنا شیڈول اناؤنس کرے گا اور حلقہ بندیوں کا اور ان ساری چیزوں کا تعین ہوگا۔ آپ نے خیبر پختونخوا کی اسپیسیفک جو بات کی ہے، وہاں پہ مرج اضلاع کا مسئلہ ہے، وہاں پہ پورا جو فاٹا اس کو مرج کیا گیا ہے، پہلی دفعہ جنرل الیکشن میں، یہ دوسری دفعہ وہاں پہ صوبائی الیکشن ہوں گے، لیکن جو پچھلے صوبائی الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ حلقہ بندیوں پہ، مردم شماریوں پہ بہت زیادہ اعتراضات تھے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے الیکشن کمیشن نے نگران سیٹ اپ کے ساتھ گورنر اور صدر پاکستان کے ساتھ جو مشاورتی عمل کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمیں پکچر صحیح نظر آئے گی۔ حکومت نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن، گورنر اور صدر چاہیں گے اور حالات سازگار ہوں گے تو الیکشن میں ہو جائیں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے تو کل ہی کہہ دیا تھا۔ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہے، جو آپ نے دو نکات اٹھائے انتہائی اہم ہے، ایک تو ڈیجیٹل مردم شماری اور دوسرا کیونکہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کو اپنی پاسبلٹیز بھی دیکھنی ہے۔ کنور دلشاد صاحب آپ اپنی بات بھی مکمل کیجیے گا، ایک تو اس فیصلے کو لے کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، کیسے ایک عام آدمی اس کو انڈرسٹینڈ کرے، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کے لیے اس وقت موجودہ حالات میں، موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے پاسبلٹیز کیا ہیں؟ ہمارے دوست نے میری بات میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑے لاجک کے ساتھ بات کی ہے، ان کو میری طرف سے شکریہ ادا کرے، مبارکباد سر بالکل آپ کا شکریہ پہنچ گیا، بہت اچھی بات کی انہوں نے، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ آپ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اپنے تمام تحفظات کے ساتھ ساتھ جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے وہ سمجھانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ صحیح، پہلے صدر پاکستان نے ایک دم لیٹر لکھ دیا کہ آپ اس سے مشاورت کریں، اس خط کی بیک گراؤنڈ پر الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم آپ سے مشاورت کس قانون کے تحت کریں۔ تو اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدایت جاری کر دی ہے تو اب اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن بتائے گا کہ جناب سب سے بڑا اہم مسئلہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے، جو کہ شروع ہو چکی ہے، اس پر 34 ارب روپیہ جو ہے خرچ آئے گا،
اور اس کے ساتھ 2.25 لاکھ شمار کندان بھی گھر گھر جا کے اس کا ڈیجیٹل مردم شماری کر رہے ہیں. اور مردم شماری کی بیک گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو تحفظات تھے 2017 کی مردم شماری پر، وہ تو نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے انتخاب کروا دیے تھے 2018 کے. ویسے تو وہ اس کی حلقہ بندیاں بھی غیر قانونی تھی اور اس کا حقیقت کے مطابق نہیں تھی. اور باقی 4 ہائی کورٹس نے اس حلقہ بندی کو مسترد کر دیا تھا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ چونکہ الیکشن کمیشن کی حلقہ بندی مکمل ہو گئی ہے تو آپ اس پر اعتراض نہ کریں. تو وہ نظریہ ضرورت کا تحت انتخابات ہو گئے. اب یہ صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ بتائے گا الیکشن کمیشن کہ حلقہ بندی بھی ہونی ہے. اور فاٹا کے معاملے جو ہمارے دوست نے ذکر کیا بالکل درست فرمایا، اس فاٹا کے بھی بڑے تحفظات ہیں. اور یہ سارے معاملات طے کرنے کے باوجود بھی اگر صدر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں ہم تاریخ طے کر لیتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان تاریخ طے کر لے گا اور اس کے بعد وہ الیکشن جو ہے جو بھی ڈیٹ مقرر کی جائے گی اس کے مطابق انتخابات ہو جائیں گے. اور سپریم کورٹ پاکستان نے جو ہدایت جاری کی اس پہ بھی عمل درآمد ہو جائے گا. اب یہ مشاورت صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہونی ہے. اور صبح خیر پختونخوا کے گورنر کے ساتھ جو مشاورت ہوگی تو اس میں بھی کوئی راستہ نکالیں گے تو وہ بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور اس کو آگے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. سر 90 دن جن کو ہم کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی تو وہ تقریباً 1.5 ماہ کا وقت رہ گیا نا، کیونکہ 1.5 ماہ گزر چکا ہے. ایک تو یہ بات، پھر دوسرا یہ کہ ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز تو ہوا ہے، لیٹ سپوز کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہم جو مقررہ وقت ہے اس کے اندر ڈیجیٹل مردم شماری، تو کیا پرانے سینسس پہ انتخابات ہو پائیں گے؟ اگر ہو پائیں گے تو پھر شفافیت کو یقینی بنانے کا معیار کیا ہوگا، کیسے کریں گے؟ شفافیت کا معیار ختم ہو جائے گا. وہ آپ نے درست فرمایا، آپ کا اشارہ درست ہے. وہ اس لحاظ سے کہ 2 صوبوں میں تو انتخابات ہوں گے پرانی حلقہ بندیوں پر جو 2017 کی ہے، اور جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی نیشنل اسمبلی اور اس کے بعد بلوچستان اور سندھ کی اسمبلی نئی حلقہ بندیوں پر انتخابات ہوں گے تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان بنے گا. اور تیسرا سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ جب 2 صوبوں میں کسی جماعت کی حکومت بن گئی تو قومی اسمبلی کے انتخابات میں اس کا اثر انداز ہوگا تو شفافیت اور غیر جانبداری کہاں رہ گئی. یہ سارے معاملات ہیں جس پر بھی الیکشن کمیشن کو بڑی ضرورت مندانہ طریقے سے وہ صدر صاحب کی خدمت میں گزارش پیش کریں گے. اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا تو وفاقی حکومت کو بھی اپنا خیال کرنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جاتی اپیل کرتی ہے یا لارجر بینچ کی درخواست کرتی ہے تو وہ بھی راستہ ہے ہماری وفاقی حکومت کے پاس. وہ ان کی اپنے ثواب دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے میں جاتے نہیں جاتے. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان میں سب تحفظات بیان کر دے گا صدر پاکستان کو، تاکہ کل کو اگر کوئی لکونہ رہ جاتا ہے یا کوئی شکایات ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کہے گا جناب ہم نے تو صدر پاکستان کو سپریم کورٹ کی ہدایت میں بتا دیا تھا. اب جو بھی بیچ میں جو گڑبڑ ہو گئی ہے، بے قاعدگی ہو گئی ہے، بے ضابطگی ہو گئی ہے، شفافیت نہیں ہوئی، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ ممکنات پہ ہم بات کریں کیونکہ فیصلے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ تو ہونی ہے. میں کوشش کروں گی لیگل ایکسپرٹ کی رائے بھی اس پہ ہم ضرور لیں. لیکن سر اگر یہ والے انتخابات لیٹ سپوز 90 روز کے اندر ہو گئے اور اس کے بعد اکتوبر میں جنرل الیکشن کی طرف ہم جائیں گے، پھر صوبائی اسمبلی کے لیے ظاہر ہے اثر انداز ہوں گے صوبوں کے جو پھر ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا. کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا عنصر دوبارہ اثر اٹھانے لگے گا؟ پھر ملک میں شدید سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا کیونکہ جو گورنمنٹ ہارے گی اس پہ جو پارٹی الیکشن میں کامیاب نہیں ہوگی وہ کہیں گے جناب ان 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی تو لہذا ہمیں دھاندلی ہوگی، بے قاعدگی ہوگی، بے ضابطگی ہوگی تو وہی گڑبڑ وہی سیاسیات میں استحکام وہی پیدا ہو جائے گا جیسے اب شروع ہو رہا ہے، وہی ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے حل نکالا چاہیے تھا سپریم کورٹ پاکستان کو. سپریم کورٹ پاکستان کو سارے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بہت جلد فیصلہ کیا. تو رات کو 8 بجے فیصلہ سنا رہے تھے، وہ تو 11 بجے فیصلہ سنایا، وہ بہت جلدی میں سنایا. آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. 9 رکنی بینچ کو 5 رکنی بینچ میں لے آئے. تو اس کے بعد یہ تمام صورتحال پہ ججوں نے بھی اعتراض کیا، جو ان کے کولیگ ہیں بینچ کے ممبر ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا. اور سب کے اعتراضات کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا، بلڈوز کر دیا. تو اس لحاظ سے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اس کے سیاسی جو اثرات بڑے گہرے پڑیں گے، سیاسی اثرات بہت گہرے ہوں گے، بہت گہرا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں بیرسٹر ہمایوں سرفراز چٹھا صاحب جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سرفراز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام.
سر بہت اہم کیس کی سماعت ہوئی آج، اور جو فیصلہ آیا اس پہ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے جب میڈیا ٹاک کی تو بڑی امپورٹنٹ بات کی بطور وکیل، بطور بیرسٹر میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی آپ کلیریفیکیشن دیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، 2-3 کا فیصلہ، اس فیصلے کو ہم کیسے دیکھیں؟ دیکھیے یہ جب سے فیصلہ آیا تب سے قانونی حلقوں کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو فیصلہ جب 9 رکنی جو بینچ تھا اس میں سے جن ججز نے انکار کیا تھا بینچ کے اندر بیٹھنے سے وہ اوریجنل بینچ تصور کیا جائے گا، یا جو چیف جسٹس صاحب نے 5 رکنی بینچ جو بنایا تھا اس کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح تصور کیا جائے گا. صحیح. تو میرا خیال ہے پھر بات بھی پہ چلی جائے گی، یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، تشریح کی ضرورت پڑے گی کہ آپ بتائیں کہ جی آپ کا جو فیصلہ ہے 5 بینچ والا وہ امپلیمنٹ ہوگا یا 9 رکنی بینچ والا امپلیمنٹ ہوگا. تو ویسے تو جو ججز ہیں 3-2 والا جو فیصلہ ہے اس میں دیکھیے چیف جسٹس صاحب جو ججز ان کے ساتھ جن نے ان کے ساتھ فیصلہ دیا ہے انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جی یہی فیصلہ تصور کیا جائے گا. صحیح. اچھا، جو اختلافی نوٹ موجود ہے بیرسٹر صاحب اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابھی معاملات ہائی کورٹس میں ہیں صوبائی الیکشن سے متعلق، تو پہلے وہاں پہ ڈیسیجن ہونا چاہیے تھا، یہ تھوڑا جلدی ہو گیا جو آج خود نوٹس تھا. ہائی کورٹس کا فیصلہ آنے سے پہلے یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک فیصلہ آیا ہے جو کل محفوظ کیا گیا تھا، تو ابھی صورتحال کیا ہے؟ کیا جو ہائی کورٹس میں معاملات ابھی پینڈنگ ہیں صوبائی الیکشن سے متعلق اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ظاہری بات ہے جی، بالکل اس سینس میں تو اثر اس کا پڑتا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو کیسز پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، ان کا ذکر بھی اس کے اندر کیا ہے. تو یہ تو انہوں نے اس مسئلے کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ جتنی بھی لیٹیگیشن جو ہے اس حوالے سے کیسز چل رہے ہیں سب کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سنا دیا ہے. شاید بادی نظر تو یہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ تو اعتراضات ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر کہ اگر 9 رکنی بینچ میں سے 5 ججز جو ہیں ان کا فیصلہ اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر اس کو جو اوریجنل بینچ ہے اس صورت میں ہی تصور کیا جانا چاہیے. یہ تو ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی جس طرح سے صورتحال مزید ہمارے سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا فردر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ہمایوں خان صاحب، 14 ارب روپے وہ پہلے الیکشن کے لیے مانگے گئے تھے اور تقریباً 134 ارب روپے ابھی جو سینسس پہ جو خرچہ آئے گا اس کا فگر ابھی قمر دلشاد صاحب نے ہمیں دیا. تو کلیکٹیولی یہ بات کہاں جاتی ہے؟ آلریڈی ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں. میرا ہمیشہ سے ایمفیسس اس اینگل پہ رہا ہے کہ لیگل کانٹیشن اسائڈ بیرسٹر صاحب، قمر دلشاد صاحب، ہمارے دوست صافی صاحب جو ہیں یہ لیگیلٹی کے اوپر آپ کو بہت بہتر بتا سکتے ہیں، انہوں نے بتایا بھی. لیکن ملک کی جو اکنامک سچویشن ہے پرٹیکولرلی جب پچھلی حکومت نے چھوڑا ملک کو، چھوڑا نہیں لیکن ان سے چھڑوایا گیا بیکاز وہ ایسی طرح سے چمٹ گئے تھے اس ملک کے ساتھ اور وہ اتنے انہوں نے قرضے لیے 3 سال 7 مہینے میں جو کہ آج سے پہلے 70 سالوں میں نہیں لیے گئے. پھر اس کے بعد اس IMF کے پروگرام کے اوپر جس کے اوپر آج ہم ابھی نہیں پچھلے 4-6 مہینوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کو خراب کرنے میں جتنا بڑا ان کا عمل دخل رہا ہے. سبسڈیز آپ سے وہ IMF کے والے کہہ رہے تھے کہ کم کریں، آپ نے وہ 4 مہینوں میں سبسڈیز نہیں کی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ جانے والے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ساری پولیٹیکل بحث ہے. اب جو بحث ہے وہ ہے اکنامک سروائیول آف دا کنٹری، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی اور ہماری آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی کی، کہ اس میں پاکستان کو کیسے اگلے ہم نے 6 مہینے سال کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ رہے. فلڈز آئے، وہ بھی کسی کا وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے اگر ایک ہائپوتھیٹیکل اسمپشن میں کیا جائے عمل دخل نہیں تھا لیکن مختلف حکومتوں کا اس میں عمل دخل رہا، لیکن اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. پاکستان کو 30 سے 34 بلین ڈالر کا امیڈیٹ جو ہے نقصان ہوا اور پھر اس سے پہلے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں ہمیں 16 بلین ڈالر کا. ہم نے کلائمیٹ جسٹس کا جو ہے ایک بہت بڑا فارن پالیسی کا انیشیٹو تھا جو وہ لیا، لاسز اینڈ ڈیمیجز کا. ان ساری چیزوں کو کر کے جو ہے
اب لگ یہ رہا ہے کہ جو اس وقت کی موجودہ پولیٹیکل پارٹی ساری اور پرٹیکولرلی جو پی ٹی آئی ہے اس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ملک جائے باہر میں ود ڈیو رسپیکٹ، اور یہ پارلیمنٹری جو ہے لینگویج میں استعمال نہیں کر رہا، لیکن یہ بار بار گفتگو کرتے ہیں نا، مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں، پی ٹی آئی چاہ کیا رہی ہے، کرنا کیا انہوں نے۔ الیکشن کروا دیے تو پنجاب میں وہ آ گئے، اللہ کرے کہ وہ نہ آئیں، لیکن اگر آ جاتے ہیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ آئیں، میں کہتا ہوں اللہ کرے آ جائیں، جس کو حکومت عوام سلیکٹ کرے۔ وہ موجود تھے، انہوں نے اپنی حکومت توڑی، پھر اب وہ اس حکومت میں آنے کے لیے کوشش کریں، آگے 100 بسم اللہ نہ آئے وہ، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو انہوں نے جو ہے نا ایسے اعتراض کھڑے کر دیں۔ دس از آل پالیٹکس۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پالیٹکس کنیکٹڈ ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ، اور آپ کی اکانومی وہ ہے جو اس وقت آپ کو موڈیز آپ کا ریٹ ڈاؤن کر چکی ہے، آئی ایم ایف آپ کے ساتھ معاہدہ طے کرتے 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 جو ہے وہ اس وجہ سے رک چکا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اور کتنی ہرڈلز تو عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ کی طرف سے کریٹ کی گئیں، پہلے جب انہوں نے کہا تھا ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہم پتہ نہیں آپ اس کو کتنی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جتنی انہوں نے کی ہیں اس سے نکلنے کے لیے ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ ان کی بھی کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں اچھی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، آل ہیومنز، لیکن خان صاحب جو ہے جہاں سے یہ حکومت کوئی ایک راہ نکالتی ہے کہ ملک کو نکالا جائے اس اکنامک کوگمائر سے، اس میں پھر وہ اس کو لے آتے ہیں۔ آنا اینڈ میں یہی ہے کہ مجھے واپس بنی گالا سے جو ہے نا پی ایم ہاؤس میں شفٹ کر دیں، اس کے بعد جو ہے وہ کر نہیں سکیں گے، اللہ کرے کہ وہ آ بھی جائیں، آنے کے بعد بھی ان سے ہونا کچھ پوسٹل نہیں۔ ایڈریس نہیں چینج ہوگا، آپ کا خیال یہ ہے؟ صافی صاحب، اگر جیل بھرو تحریک جیسے انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، آج معطل کیا ہے، ختم نہیں کی کیونکہ وہ فلاپ ہو گئی تھی بہت زیادہ، ان کو لیش بیک اس پہ بھی آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا چلو اس کو فی الحال سسپینڈ کرتے ہیں، کوئی ان کو وجہ نظر آ گئی تھی، کیا یہ فیس سیونگ ملی ہے ان کو؟ انہوں نے اپنے لیے فیس سیونگ ڈھونڈی ہے کہ بھئی ویسے بھی فلاپ ہو رہا ہے تو چلو اس کو ختم کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہمایون خان صاحب بہت جذباتی انداز میں جو ذکر کر رہے پاکستانی سیاسی انتشار سے واقعی ہر پاکستانی پریشان ہے، اور ہمایون خان صاحب کی تشویش اپنی جگہ پہ بجا بھی ہے، اور بدقسمتی سے بار بار جب ہم عدم استحکام کی بات کرتے ہیں یا اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو تانے بانے جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے جڑ جاتے ہیں۔ تو جو جس جذباتی انداز سے میں نے ان کی گفتگو سنی ہمایون خان صاحب کی، سر تو ہم وہ پاکستانی ویسے بڑے جذباتی ہوتے ہیں، سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ اب آپ کا جو کوشچن ہے، دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر جیل برو تحریک ختم کرنے کا یا معطل کرنے کا، جو میں نے سنا ہے وہ اعجاز چودھری صاحب جو فوکل پرسن مقرر تھے پاکستان پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جیل برو تحریک کے لیے، تو ان کی جانب سے تو یہی کہا گیا ہے کہ چونکہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے جیلیں بھرنی تھی وہ مقصد عدالت نے ایک فیصلے کے ذریعے پورا کروا دیا ہے، لہٰذا اس تحریک کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کی بات بھی درست ہو سکتی ہے، جو آپ کہہ رہی ہے شاید وہ بھی درست ہو، لیکن جو میں نے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل موقف جو میرے سامنے آیا تھا تو وہ یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پوری عدالتی کارروائی ہوئی ہے، جو عدالت نے از خود نوٹس لیا تھا، اور از خود نوٹس بھی ایسا از خود نوٹس جس پہ معزز عدالت کے کم از کم 4 معزز جج صاحبان نے اب تحریری طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ از خود نوٹس کا مقدمہ سرے سے بنتا ہی نہیں تھا، ناقابل سماعت جس کو عدالتی زبان میں کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک کوشچن ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں عدلیہ کو اس کا جواب جو ہے یا اس کی تشریح جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ اب اس بحث میں پڑے بغیر جو متنازع چیزیں ہیں، بینچ کس طرح بنا، بینچ کس طرح ٹوٹا، بینچ کس طرح 7 لوگوں کا ہوا، بینچ کس طرح 5 لوگوں کا ہوا، بینچ میں کس طرح آج فیصلے میں 2 ججوں نے اپنے 2 بردرز ججز کے اس موقف کی تائید کی کہ یہ سو موٹو ایکشن لینے کا جو ہے عدالتی اختیار بنتا ہی نہیں ہے۔ اس بحث میں پڑے بغیر ہم اس عدالتی فیصلے کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کا اگر ہم سیاسی تجزیہ کریں کہ جس مقصد کے لیے عدالت نے اتنی بڑی ذمہ داریاں خود اپنے سر لی ہے، کیا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے؟
یعنی عدالت کا تو یہ کبھی بھی یہ ان کی دانست میں یا ان کی وزڈم میں یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ عدم استحکام کے لیے خدا نخواستہ کوئی آئینی ادارہ اس طرح کوئی اقدام کرتا. استحکام کے لیے کہ سیاسی استحکام ہو, سیاسی جماعتیں جو ہے کسی ایک نقطے پہ متفق ہو اور وہ ملک جو ہے آگے بڑھے. تو کیا آج کے فیصلے کے بعد وہ مقصد پورا ہو گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی, پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ آ گئے ہیں؟ اس کا سوال جواب جو ہے بدقسمتی سے نفی میں ہے. حتیٰ کہ عدالتی فیصلے کی انٹرپریٹیشن جو ہے فریقین جو ہے اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اعظم تارڑ صاحب جو پاکستان کے وزیر قانون ہے اور اٹارنی جنرل صاحب جو پاکستان کے اٹارنی جنرل ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالت نے یہ جو کارروائی کی ہے وہ اختیار قرار دیا ہے, وفاقی حکومت کے موقف کو یا الیکشن کمیشن کے اختیار کو تسلیم کیا گیا ہے کہ جب وہ چاہے انتخابات کروائے, ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے. یعنی پوری یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ وہ اپنے حق میں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف فواد چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے کہ نہیں اس میں اختلافی نوٹ بھی شامل نہیں ہے بلکہ یہ متفقہ فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق موقف کے حوالے سے. اب حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے ہر حال میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں, جو ممکن نہیں ہے. جو زمینی حقائق عدالتی حکم جو ہے وہ تو حکومت مان بھی رہی ہے, تسلیم بھی کر رہی ہے اور تسلیم کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جو زمینی حقائق ہے وہ کچھ اور جانب اشارہ کر رہی ہے. آج کے فیصلے میں ایک تو صدر مملکت نے اپنے طور پہ جو 9 اپریل کی جو تاریخ دی تھی وہ فیصلہ ہی ختم ہو گئے. اس میں دیکھیں صدر کے اختیار کو چیلنج کیا گیا اور صدر کے وکیل نے بھی بڑے پن کا اظہار کیا عدالت کے سامنے کہ ہاں صدر نے از خود جو انتخابات کا شیڈول دیا تھا وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, لہٰذا وہ تاریخ اب آپ کی وہ 9 اپریل والی کہانی بھی ختم ہو گئی. تو یہ بھی اب الیکشن کمیشن نے اور صدر پاکستان اور خیبر پختونخوا کے گورنر نے یہ طے کرنا ہے کہ الیکشن جو ہے اب 90 دن آج کے دن سے شمار ہو رہے ہیں کہ نہیں جس دن اسمبلیہ تحلیل ہوئی ہے اس دن سے شمار ہونی ہے, کہ نہیں جب حالات اس قابل ہو جائیں گے اور ادارے سیکیورٹی ادارے, الیکشن کمیشن, پریزائڈنگ آفیسرز کی تعیناتیاں, آپ کی مردم شماری کا جو پورا ایک پروسیس ہے اس کے تکمیل کے بعد یہ 90 دن کنسیڈر ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں ابھی قابل بحث ہے, یہ قبل از وقت ہے. اب ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے عدالتی فیصلے پہ کیا آفیشیل رد عمل آتا ہے. ٹھیک ہے. بیرسٹر ہمایوں سرفراز چٹھا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب, ایک تو انتہائی اہم نقطہ اٹھایا صافی صاحب نے کہ یہ جو 90 دن کا شمار ہے, جنرل انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے میرے جیسے ایک عام آدمی کی کہ جب سے اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تب سے لے کے اگلے 90 روز کاؤنٹ ہوتے ہیں, لیکن کیا فیصلے کے بعد سے ہوں گے کیونکہ 1.5 ماہ اس کو گزر چکا ہے, ہمارے پاس ابھی 1.5 ماہ باقی ہے. دوسرا یہ کہ کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت الیکشن کمیشن پہ ہے, تو الیکشن کمیشن کے پاس اس فیصلے کے بعد لیگل آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے الیکشن کمیشن اگر تو الیکشن 90 دن کے اندر کروانا چاہتا ہے, اس کی جو بہترین جو تشریح ہے وہ تو یہی بنتی ہے کہ جب سے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی وہیں سے 90 دن آئین کے مطابق تصور کیے جائیں گے. اور سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کی جو اس میں جو ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہے وہ بھی 90 دن اسی ریفرنس میں بات کی جا رہی ہے. دیکھیے سپریم کورٹ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے سیکشن 58 ہے الیکشن ایکٹ میں, جو الیکشن کمیشن کو امپاور کرتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جس میں الیکشن مقررہ جو ٹائم ہے اس کے اندر نہ ہو سکتے ہوں تو پھر الیکشن کمیشن اس کے علاوہ کوئی اور ڈیٹ دے گی, جس کا ذکر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر بھی ہے سیکشن 58 کا ذکر. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیکشن 58 کا سہارا لے کر سپریم کورٹ کے پاس دوبارہ جائے گا. لیکن وہ اب اس میں ایک چیز ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ الیکشن کتنی دیر تک ڈیلے کروائے جا سکیں گے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ریزنیبل ٹائم ہوگا, دیٹ سے اگر یہاں سے پھر 90 دن کی تصور کر لیے جائیں تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس چیز پہ تو مان جائے کہ ڈیٹ ہے چلے آپ مزید 3 مہینے کے اندر کروا لیں, لیکن اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو پہلے سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے.
ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، جنرلی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مل بیٹھ کے بھی حل ہو سکتے ہیں، بات چیت سے بھی حل ہو سکتے ہیں، چاہے فورم پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو، لیکن تمام معاملات عدالت میں لے کے جانا، معزز عدلیہ کا وقت لینا، کیونکہ بہت سے اور اہم مقدمات بھی چل رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی کوئی لاء موجود ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن دے کے جو لوگ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہائی کورٹس میں بھی کیسز چل رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کا بنیادی طور پہ اس کا جو کردار ہے وہ آئین کی تشریح کا کردار ہے. ٹرو. تو یہ پوری دنیا میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو ججز ہیں وہ قانون کو دوبارہ نہیں لکھ سکتے. تو اس کی یعنی کہ انٹرپریٹ کرتے ہوئے آپ قانون بنا نہیں سکتے. آپ جو موجودہ قانون ہے اس کی تشریح کر سکتے ہیں اور تشریح اس طرح سے کریں گے تو آئین کی روح سے آپ باہر نہیں جائیں گے. صحیح. تو یہ سیلف امپوز ریسٹرکشن ہوتی ہیں جو کہ آپ خود اپنے اوپر امپوز کرتے ہیں. جو بھی آئینی ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر وہ ہمیشہ جو ایک بنیادی جو ڈھانچہ ہوتا ہے ریاست کا اور آئین کا اس کے مطابق اپنی سرشت اور اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. جیسے پارلیمنٹ ہے وہ بنانے کو دنیا کا کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کا پارلیمنٹ وہ امریکہ کے بارے میں بھی قانون بنا سکتا ہے. لیکن سمجھ کی بات یہ ہے کہ وہ بنائیں گے تو قانون کی جو ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن اپنی دنیا کے اندر اس کے مطابق. اسی طرح جو سپریم کورٹ ہے وہ کا بنیادی کردار یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر ہمایوں سرفراز چٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیگل ایشوز پہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا بطور لیگل ایکسپرٹ. ہم ایک بریک کی جانب بڑھنے، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन। आज का अहम फैसला अदालत की जानिब से जो आया उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साफ़ी साहब, अभी तो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट्स में जो मामलात पेंडिंग है, अभी तो वो फैसले अभी बाकी हैं, लेकिन आज के फैसले के असरात क्या उन आने वाले फैसलों पे भी होंगे? देखिए, सुपीरियर कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। जो आज का फ़ैसला आया है वो सबसे अहम है इस पूरे प्रोसेस में, और उसको हुकूमत ने तस्लीम भी किया है। हत्ता कि वज़ीर क़ानून ने रिव्यू पिटीशन में जाने के हवाले से भी ये कह दिया कि हुकूमत नहीं जा रही फ़िलवक्त, तो जो इब्तिदाई रद्द अमल है हुकूमत का, और PTI की तरफ से भी कोई नज़रसानी की कोई बात अभी तक नहीं है, क्योंकि वो तो उस फ़ैसले से खुश हैं। तो ये जो इससे पहले बैरिस्टर हुमायूं साहब बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का काम दरअसल आईन पाकिस्तान की तशरीह करना होता है, वाकई, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद आज जो आईन की तशरीह कर दी, यानी जो अस खुद नोटिस के हवाले से अदालत के सामने जो बुनियादी सवाल था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना किस आईनी फ़र्द या इदारे का काम है, उसका तयन हो चुका है, और उस पे अपोजिशन भी एग्रीड है, और हुकूमत ने भी उस अदालती हुक्म को तस्लीम किया है, और तस्लीम करना भी पड़ रहा था, चाहे जो भी अदालती हुक्म है। एक बात, लेकिन आज जो वज़ीर क़ानून आज़म तारड़ साहब ने जो बात की है, हम जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में भी इसी किस्म की एक पिटिशन जो है वो ज़ेर समाअत है, और लाहौर हाई कोर्ट में भी इंट्रा कोर्ट अपील्स मौजूद है। तो आज इशारतन वज़ीर क़ानून साहब ने ये कहा कि अभी तो 2 हाई कोर्ट्स के, और हाई कोर्ट्स भी उन सूबों के जिनसे मुतल्लिक फ़ैसला आया है, जहाँ पे इंतखाबात होने हैं, तो उसका इंतज़ार तो ज़ाहिर है वो करना पड़ेगा कि वो क्या फ़ैसले आते हैं। और आज के अदालती फ़ैसले में भी जो फ़ैसला इब्तिदाई जारी हुआ है, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी उन अदालतों पे ज़ोर दिया है कि जल्द अज जल्द इस केस की तकमील किए, जो उनके ज़ेर इल्तिवा जो ज़ेर समाअत केसेस हैं दोनों सूबाई हाई कोर्ट्स में, उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। तो यकीनी तौर पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा कि अब हमने ये देखना है कि पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद में फ़ैसला देते हैं, गरचे वो मातख्त अदालत हैं, लेकिन इसके इखलाकी पहलू और अवामी पहलू बहुत निकल सकते हैं। अगर कोई ऐसा फैसला आया जो मुताबिकत नहीं रखता हो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से, तो इस पे मज़ीद सवालात, कानूनी पेचीदगियाँ जो है और इबहाम की जो कैफियत पैदा हुई है इस वक्त सियासी जमातों के दरमियान, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। बिल्कुल। हुमायूं खान साहब, एक तो इलेक्शन के हवाले से तो अदालत ने साफ तौर पे कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मामलात को सेटल करना है, इधर सदर के साथ उधर गवर्नर के साथ, और उनको बताना है कि किस तरह इस मुकर्ररा डेट के आसपास इलेक्शन हो सकते हैं 90 डेज़ के अंदर। अब पुरअमन और शफाफ, ये 2 ऐसे अल्फाज हैं जो इन्वर्टेड कॉमाज में होने चाहिए, क्योंकि पुरअमन होना और शफाफ होना या सिर्फ इंतखाबात होना, ये 3 अलग अलग बातें हैं। पुरअमन या शफाफ होने की बात करते हैं, सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत सारी पैसे भी चाहिए होंगे, और जब शफाफ होने होंगे तो ज़ाहिर है फिर मर्दमशुमारी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं। क्या ये मुमकिन होगा? मेरी ज़ाती राय में नहीं, लेकिन अब इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करते हैं कि जो आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर हुकूमत की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया और अपोजिशन की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया। पहला जो अपोजिशन हुकूमत की तरफ से आया वो ये था कि ये 9 मेंबर बेंच बना था, और उसमें पहले 4 मेंबर जो बेंच थे उन्होंने खुद ही 2 ने रिक्यूज़ कर ली और 2 को हटा दिया गया फॉर वट एवर रीज़न। और उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में ये नुक्ता उठाया कि चारों अज़ खुद हो गए,
ہو گئے. اب جو باقی ہوئے ہیں اس میں بھی جو یہ فیصلہ آیا ہے اس میں وہ جو دو آج کا جو جن کا وہ اختلافی نوٹ تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ بینچ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ سو موٹو لیتا اس کیس کے اوپر. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈوگر صاحب کے واقعے کے اوپر بات کر رہے تھے اور وہاں سے انہوں نے لیا اور اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ ان کے اختلافی نوٹ کا ایک وہ ہے جملہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے دوسری بات کہی کہ لاہور ہائی کورٹ نے آلریڈی اسٹیبلش کر دیا کہ 90 دن کے جو قانون کے اندر وہ ہے حکومت کو یہ ماننا چاہیے, حکومت کے تمام ادارے جو ہیں ان کو یہ بات ماننی چاہیے کہ کروانے چاہیے. اب اس کروانے کے اندر کون کون سے امر جو ہیں وہ آتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل سچویشن, آپ کی اکنامک سچویشن, آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن اور آپ کی لیگل سچویشن جو ہے وہ کہاں کہاں ہوتی ہے. ان ساری چیزوں سے قطع نظر یہ چونکہ قانونی وہ ہے اور میں چونکہ قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن جو ہم اب سارے ایکسپرٹ بن گئے ہیں قانون کے اوپر بیٹھ کے, تو اس میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم سیاست کریں ان چیزوں کے اوپر. میں کل ایک نقطہ اٹھا کے اس کے اوپر ایک ہفتہ لے جاؤں گا لیکن یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان کی معاشیت اس چیز کا اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک دن سے بھی زیادہ جو ہے اپنی سیاست کریں. ملک کی معاشیت کے اوپر توجہ دیں اور اس کو آگے لے جانے کے لیے تمام مل کے کوشش کریں. وہ مجھے نظر نہیں آ رہی اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو. سیاست نہیں ہونی چاہیے اور سب سے پہلے پاکستان, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب, رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سیر حاصل گفتگو کی اس اہم فیصلے سے متعلق اور اس کے جو بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے یا آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہوں گے یا آئندہ جو بھی الیکشن ہوں گے اس پہ کیا اس کا افیکٹ ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.